अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आप सबके साथ काशिफ मुगल। करामत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं अदील साइंस एकेडमी के डायरेक्टर जनाब अदील अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना शानदार अदारा जो है रन कर रहे हैं। अक्सर हम बात सुनते हैं कि तालीम और तरबियत एक साथ होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम अमल हो पाता है इस बात पे कि तालीमी अदारों में तरबियत भी हो और तालीम भी साथ हो। तो आप अपने अदारे को कैसे लेकर चल रहे हैं? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आए और आपने हमारा इदारा विजिट किया। बात आपकी बिल्कुल सही है कि माशरे के अंदर बहुत कम लोग हैं जो इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस बताई जाए। सबसे पहले तालीम ज़रूरी है, माना, लेकिन बच्चों को जब पता ही नहीं कि पेरेंट्स हैं क्या, असल रोल मॉडल है कौन और वो काम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है, तब तक बच्चों को इस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ और देखा जाए तो हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि पेरेंट्स सबसे पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स, ठीक है, अदर देन अदर पीपल। यानी कि तरबियत पे पहले पहला काम तरबियत। ठीक। तालीम तो हर इदारा दे रहे हैं कि देना तो हमने भी है, बच्चों ने पास होकर निकल भी जाना है, लेकिन बात यह है कि वो जब बाहर जाके भी अपने पेरेंट्स की कदर कीमत ना जाने तो फिर हमारा पढ़ाने का कुछ फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो आपने अपनी तालीम के बाद, हर बंदे का ख्वाब होता है कि मैं तालीम मुकम्मल करूंगा तो कोई जॉब लूंगा या कोई और कारोबार करूंगा, तो आपने तालीमी अदारे के बारे में ही क्यों सोचा कि मैंने तालीमी अदारा बनाना है? बेसिकली इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी कहानी है, उसको मुख्तसर सा मैं बयान करता हूँ जी। मैंने बनना तो डॉक्टर था, लेकिन हालात ने कुछ ऐसा पलटा मारा कि दादी लगभग तेरे लिए ना सिर्फ टीचिंग ही बनी है, और इसके पीछे जो मुझे फील्ड पे लाने के लिए ना मेरे सबसे बड़े भाई प्रोफेसर शहबाज अख्तर, उनका मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। पापा के बाद उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और जब मैं फील्ड में आया तो मैंने देखा कि यार मेरे में और उन बच्चों में फर्क क्या है। मैं तो तालीम लेके आ गया बाहर, ठीक है, लेकिन जो बच्चे सड़क पर रहे हैं वो तालीम ही नहीं ले पा रहे। अब एक पेरेंट्स 23 से 500 रुपया फीस देते हैं, तो उनके लिए इदारा कोई नहीं है। अगर इदारा है तो अच्छा इदारा नहीं है, और अगर अच्छा इदारा है तो उनको डिग्रेड किया जाता है सिर्फ पैसों के लिए। मैं सिर्फ इस सोच पर हूँ कि उस गरीब बच्चे का भी हक है पढ़ने, अच्छी तालीम लेने का, अच्छे प्रोफेसर से पढ़ने का, और हम ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये इसका सिलसिला मेरी वालदा मोहतरमा से चलता है, मैडम शाहीन बेगम, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, और मेरे फादर मलिक अकबर हुसैन, जिनका एक विजन है कि इंसानियत पर काम बस। अब रिश्तेदार ना खत्म हो, रिश्तेदारी एक ऐसी चीज है कि बच्चों को पता हो कि यार रिलेशन है। हम यहाँ पे नफरत सिखाते हैं, क्यों सिखा रहे हैं यार? बच्चों का बब्बे से सिखा रहे तेरा ताया गलत है, तेरा मामा गलत है, क्यों? उनको तुम अपने किरदार से उनको भी ठीक कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर मौजूद है। और ये किससे दिखानी है? हम जैसे टीचर से दिखानी है। जब हम भी उनको ये कहेंगे भाई इनसे ना मिलो, इनसे ना मिलो, तो गलत है, गलत। जब हम कहें ना बेटा प्यार बांटो, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन 5 उंगलियों खड़े करने के लिए हर एक उंगली की जरूरत है। तो बात इसी तरह है कि हमने रिलेशंस को नहीं खत्म करना और बच्चों का एहसास दिलाना है। आप क्या समझते हैं कि मसलन आप माशाल्लाह आपकी एकेडमी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और 2-3 दफ़ा आप बोर्ड में भी पोजीशन ले चुके हैं, तो इस कामयाबी की वजह किसको करार देते हैं? मसलन आप अभी इतनी आपकी उम्र नहीं लगती, तो काम आपके देखे हैं तो वो काफ़ी बड़े लगते हैं उस उम्र से भी ज़्यादा। तो क्या समझते हैं, क्या इंस्पिरेशनल चीज़ रही है ऐसी जो आपको इंस्पायर करती है, जो आप लगे हुए हैं अपने गोल्स की तरफ? बात आप बहुत अच्छी है और सवाल बहुत उम्दा आपने किया। बाकी में लोग ऐसे कहते हैं कि छोटी सी उम्र है, इसके विजन इस तरह के हैं और क्या क्या काम करेगा। बात यह है कि मैं इन सबका एक ही जुमले में जवाब दूंगा, एहसास। ठीक है, जिम्मेदारी आप पे जब मेंटली तौर पे पड़ती है और आपका एक गोल सेट होता है कि मैंने इस पे काम करना है, तो क्यों ना आपको मिले। मिसाल ऐसे है कि जब इदारा शुरू किया 6 माह एक बच्चा था, 6 माह पढ़ाया,
ایم یہی تھا کہ اس ادارے سے ایسی پوزیشنز نکال دوں گا علاقے کے اندر کہ باہر جا کے بچہ یہ ضرور کہے گا کہ میری تربیت صرف دل نے کی یا میری تربیت ایسے کہ ہر ٹیچر نے کی. تو یہ ہمارا مقصد اور ویژن یہی ہے. پوزیشنز لے لیتا کوئی نہ کوئی بچہ. قصور ان کا بھی تو نہیں ہے نا کہ جو بچے سپلی لے کر آ کے بیٹھے ہیں انہوں نے پاس نہیں ہونا, ان کے پیرنٹس نہیں ہیں. میں تو ادارے والوں کو یہ کہوں گا یار ان پہ بھی ورک آؤٹ کرو, اور الحمدللہ ہمارا ادارہ آپ کے تسلسل سے میں میسج دوں گا کہ ان نکمے بچوں پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ یار نکمے بچے جو ہار مار چکے ہیں, جو کام پہ لگے ہوئے, ابھی عمر ان کی کھیلنے کودنے کو اور آگے جانے کی ہے, ان کو کاموں پہ لگا دیا صرف نہ پڑھنے کی وجہ سے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ادارے میں خالی نمبروں کی بات دوڑ نہیں, تربیت کے اوپر کام ہے. 100% تربیت پہ کام ہے. آپ جب مرضی آ کے وزٹ کریں, ہمیشہ آپ کو یہاں پہ تربیت یافتہ ہی بچہ نظر آئے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ورک آؤٹ ہے, چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. ہمارا ویژن ہی یہی ہے. ایک تو آپ نے اپنے ادارے کا نام اپنے نام سے رکھا, جی بالکل, عدیل سائنس اکیڈمی. تو یہ اکیڈمی ہی کیوں رکھا, مطلب اسکول کیوں نہیں بنایا, کوئی کالج کیوں نہیں بنایا, اکیڈمی کا ہی خیال کیوں ہے؟ سب سے پہلے بیس پہ کام کرنا چاہیے. اگر آپ کی بیس ہی نہیں, بنیادی ہی نہیں مضبوط, تو آپ آگے جا کے بڑا مار کر بھی پہاڑ بھی بنا دیں گے نا, جب اس کی مٹی نہیں مضبوط ہوگی تو فائدہ, پلر ہی آپ کی مضبوط نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اکیڈمی از اے پلر آف ایجوکیشن, اسکول از اے پلر آف ایجوکیشن. آپ پہلے اسکول اور اکیڈمی میں ورک آؤٹ کریں, بچوں کو نکالیں اپنے ہاتھوں سے, اس قابل بنائیں جو بچے کبھی سوچ نہیں سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کی ٹھیک تعریف ہے؟ دیکھیں جی, ہر استاد ڈفرینٹ وے سے, اور ہم ان سے بڑے جو ہیں تعلیم کو بہتر جانتے ہیں, بہتر پہچانتے ہیں, بہتر کام کرنا, بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میرا جتنا ناقص نالج ہے یا میں جتنی محنت کر رہا ہوں, میں نے اب تک کا نچوڑ یہ نکالا ہے, ایجوکیشن جو ہے نا ایک آپ کے اندر شعور پیدا کرتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہے. وہ صلاحیت آپ کے اچھے ٹیچر سے آپ کو ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اچھا ٹیچر نہیں ملے گا وہ صلاحیت نہیں ملے گی. اور معاشرے میں بے تحاشا اسٹوڈنٹ ایسے موجود ہیں جن کو ایٹیکیٹ سے ٹیچر سے بات کرنی کی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر ٹیچر جو ہے نا اپنے اندر احساس نامی چیز پیدا کریں اور ان کو ورک آؤٹ کریں کہ یار آپ کے لیے جو ڈائمنڈ ہیں نا وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, ان کو دھوکہ مت دیں. میں اصل ایجوکیشن کہتا ہوں کہ وہ ماں ہے, ماں باپ سے سیکھو, ماں سے سیکھو, ماں کے درد کو سمجھو, باپ کے درد کو سمجھو. بیچارہ محنت کر کر آتا ہے, ایک مزدور محنت کر کر آتا ہے, گالی گلوچ سن کر آ رہا ہوتا ہے, گھر آتا ہے بیٹا نہیں پڑھتا, ماں یہ کہتی بیٹا نہیں پڑھتا, بہت ٹینشن میں آتا ہے کہ ایک میں مزدوری کر کے آیا ہوں, ڈیلی کی 1500 مزدوری مل رہی ہے, 700 روپئے گھر کا خرچہ ہے, 750 میں نہیں, کہاں سے گزارا کروں گا, 30 سے 2500 ہے, کہاں سے دوں گا. اور لوٹ مار آپ کو پتا ایسی چل رہی ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ یہ کہاں. میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن از دا پاور آف یور پیرنٹس. پیرنٹس کا ادب کرے گا معاشرے میں کامیاب, اور انشاءاللہ کامیاب ہے. اور بڑی مثالیں ہیں ایسی, آپ اپنے ہیروز کو نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا. بہترین ہیرو آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میری ماں زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوتا, وہ مجھے بلاتی تو میں کہتا لبیک, اور میری ماں زندہ ہوتی تو میں آپ کو ایسی خدمت کر کے دکھاتا کہ پوری دنیا دیکھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 10 سال ہو گئے ہیں جی الحمدللہ, آج کا بچہ باادب کیوں نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کیا کمی ہے اس تعلیمی نظام میں, اس کلچر میں, اس معاشرے میں, تاکہ وہ گیپ جو ہے وہ فل کر دیا جائے اور بچوں کو باادب بنا دیا جائے, وہ تربیت کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا فیکٹر دیکھتے ہیں یہاں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اداروں کے اندر نا تربیت یافتہ کاموں میں کوئی کام نہیں ہو رہا, تربیت یافتہ پلان ہی نہیں بن پا رہا تعلیمی اداروں کے اندر, کوئی پروگرام ہی نہیں ہو رہا, بچوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ کیا ہیں, امپورٹنس کیا بھی, آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز ہے. سب سے پہلے تو اداروں کو یہ چاہیے کہ اپنے اداروں کے اندر بیسیکلی زیادہ سے زیادہ ٹیچر کو کم از کم 5 منٹ کا پیرنٹس پہ لیکچر ضرور دیں, اپنے بڑوں کا لیکچر ضرور دیں, ان کا ادب سکھانا, اور ان کو کر کے دکھائے, ان کا پریکٹیکل بتائیں نا. ہم ٹیچرز جو ہیں, میں بیسیکلی کر کے دکھاتا ہوں. میں اگر اپنے آفس سے صفائی کر رہا ہوں, میں بات کرتا ہوں, اگر ہم اپنے آفس کی صفائی کر رہے ہیں بینگ اے پرنسپل, بچہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی کرنا ہے. میرے پرنسپل نے جھاڑو کو ہاتھ لگا لیا,
لیکن جب گھر میں باپ یا ماں لگا رہی ہو تب آپ ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ ہمیں دکھانے ہمارے، میں سمجھتا ہوں وہ بچے جو یہ دکھانے کی کوششوں میں ہوتے ہیں کہ ٹیچر آپ ہم سب سے بہتر ہے، تو وہ غلط ہے. انہیں روکیں، انہیں کہا سب سے پہلے تم گھر میں کر کے آؤ پھر میرے پاس آنا کریں. لیکن عدیل صاحب بچے کیا کریں؟ مثلا جب تعلیمی اداروں میں جب ان کی اینول تقریبات ہوتی ہیں تو وہاں پہ اسی اسکول میں انہی بچوں کو اسٹیج پہ ڈانس وغیرہ کروایا جاتا ہے، انہی بچوں کو وہ تربیت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو وہ تو ٹیچرز ان سے کروا رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا حل آپ نکالتے ہیں؟ بچے تو ٹیچر کی بات کو فالو کر رہے ہیں، اس کا کیا کہنا؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو ٹیچر ہے نا وہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کے لیے ایک رہنما سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں ایسا یہ کام ہو رہا ہے، ہم اپنے ادارے کو اس میں شامل رکھتے ہیں، جو سچ بات ہے کہ ہم بھی کر کے آ چکے ہیں اور اب آج ریلائز ہو رہا ہے کہ ہم یہ کیا کرتے تھے. اس پہ کام نہیں کرنا، کام کیا کرنا ہے؟ بچے کا کریکٹر بنانا ہے. ماشاءاللہ بچے کو نکالنا ہے باہر، اس کے اندر جو لیک آف کانفیڈینس ہے اس کو باہر نکالنا ہے. اور وہ کیسے نکالیں گے؟ بینگ آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. جی بالکل، ٹیچر کو پہلے رول پہلے ماڈل کر کے دکھانا ہے. رول ماڈل بننا. ہواؤں میں باتیں کر جاتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں تعلیمی اداروں سے ہواؤں میں باتیں نہ کریں، کر کے دکھاؤ. اسٹوڈنٹس یہ میں کر رہا ہوں آپ ہی کرو. آج آپ کرو گے تو گھر جا کے عادت پڑے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میں آپ کو مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. تلاوت کا اور اگر نعت کا ہم کمپٹیشن رکھ دیں، 100 میں سے 20% بچے نہیں کمپٹیٹ کریں. سنگنگ اور ڈانسنگ میں اگر 100 میں سے 100 کرے گا. ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ اس کو لگایا اسی طرف سے جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں یہ ایزی ہے وہ غلط ہے، اس میں تمہاری بےزتی ہونی، اس میں تو مجھ سے پھر بھی نکل جانا، شوگر میں تو لگنا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ٹیچرز کو سربراہوں کو چاہیے کہ اس پہ ورک آؤٹ کریں کہ نہیں، پہلے تلاوت اور نعت، تلاوت سب سے پہلے، قرآن سب سے پہلے ہے، اس پہ کمپٹیٹ ہونا چاہیے. اس پہ ہم مشاعرہ رکھیں، اس پہ ہم کمپٹیشن رکھیں کہ کام ہو ہمارے. اور پھر آگے بچوں کو کریکٹر نکالیں کہ بیٹا یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہمارے رسول کہہ رہے ہیں، نبی پاک کہہ رہے ہیں، اور ہم اس پہ عمل کرنے کے لازم ہے، ہم نے کرنا ہے، تبھی تو ہمارے اندر شخصیت آئے گی. ٹیچر کیا ہے؟ دس از ناٹ اے رول ماڈل. میں سمجھتا ہوں جب تک اس کو نبی پاک کی رہنمائی کا نہیں پتا. وزیر صاحب آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی اکیڈمی ماشاءاللہ بڑی اچھی چل رہی ہے، فیوچر کی کیا معاملات ہیں اس اکیڈمی کے حوالے سے؟ جی انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ہم نے اس کو بالکل ایک اسلامی نقطہ حیات کے مطابق اس کو چلانا ہے. یہ میرے سب سے بڑے بھائی کا خواب بھی ہے، ویژن بھی ہے، ان کی تلقین بھی ہے، تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ہم نے پروفیسر شہباز اکبر کی، ان کا ماننا یہ ہے کہ یار سب سے پہلے جو آپ کے پاس بچے آتے ہیں نا اداروں کے اندر، پیرنٹس بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑا ٹرسٹ کر کر آپ پر بھیجتے ہیں اور آپ ان کے ٹرسٹ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، جب ان کو غلط ٹریک پہ لگا دیتے ہیں. تو ہمارا فیوچر پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پیرنٹس پر کام کرنا ہے. تعلیم تو دے دینی ہے، ایک ماہ اگر تعلیم نہیں لے گا فرق نہیں پڑے گا. ایک مثال ایسے ہے، ایک ہفتہ ٹیچر نہیں آتا، یہاں پہ کمپلین آ جاتی ہے، ادارے میں کمپلین آ جاتی ہے، سر ایک ہفتے سے ٹیچر نہیں آ رہا. اور جب آپ ایک ہفتے کے لیے شادی پہ چلے جاتے ہیں تب نقصان نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو بچوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے. بیٹا اب ٹیچر کی مجبوری تو چلا گیا نا، ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ہم پہ کام ہی ہوتا ہے کہ جو غلطی پکڑی جائے نا اس کو چھالو، اس کو معاشرے پہ لے کے اس کو ذلیل کرو. یا نبی پاک نے 3 دفعہ فرمایا ہر خطبے میں، محبت بانٹو، محبت بانٹو، محبت بانٹو، صبر رکھو، صبر رکھو، صبر رکھو. ہمارے اندر صبر نام کی چیزیں ہیں. اللہ کرے یہ ساری باتیں جو اس معاشرے میں آئیں. اور ایک بات یہی بھی کہوں گا کہ اخلاق نہ چھوٹے، اخلاق نہ چھوٹے، اخلاق نہ چھوٹے. تھینک یو ویری مچ جی صاحب. یہ باتیں لوگ سنیں گے اور ان کی زندگی میں ضرور کوئی بہتری آئے گی. جی ناظرین، آپ نے سنا یہ ویڈیو، آپ سنیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.